हेलो कायनातीज। इंसानों की एक अमेजिंग एबिलिटी है कि वो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और मैथमेटिक्स के ज़रिए वो अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं। और फिर अमेजिंग चीज़ ये है कि जब हम कायनात में उनको तलाश करते हैं तो पता चलता है कि वो वाकई एग्जिस्ट करती हैं। इस किस्म की मिसाल जो है वो ब्लैक होल्स हैं, और हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे, उसके बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। अभी कुछ ही अरसा पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के बिल्कुल करीब जो रोशनी है उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, और मेरे लिहाज से ये इंसानों की एक बहुत ही अमेजिंग ये डिस्कवरी है। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। प्लैनेट यूरेनस वो 1781 में दरियाफ्त हुआ था, और उसके फौरन बाद जब लोगों ने उसका ऑर्बिट देखा तो उसमें उनको थोड़ी सी डिविएशन या थोड़े से उसमें इख्तलाफात नजर आए। तो कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि ये जो यूरेनस है उसके ऑर्बिट और उसकी प्रिडिक्शंस में फर्क इसलिए है कि गालिबन एक और सैयारा यूरेनस के भी आगे मौजूद है, और वो यूरेनस जैसा बड़ा सैयारा है। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि पूरे आसमान में अगर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखें तो आपको एक सैयारा जिसको आज तक कभी किसी इंसान ने नहीं देखा, आपको टेलीस्कोप्स के जरिए वो नजर आ जाएगा। और वाकई नेपच्यून जो है, जो सैयारा, वो 1846 में 1 डिग्री फर्क से जो प्रेडिक्शंस थी वहां पर दरियाफ्त हुआ। ये एक जबरदस्त डिस्कवरी थी मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशंस के मिलाप की। इसी तरह ब्लैक होल्स, उनकी प्रिडिक्शन आई ये जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ये आइंस्टाइन ने तो थ्योरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर काम किया, खासतौर से श्वार्ज़शील्ड जो जर्मन साइंटिस्ट था, और उसने उन थ्योरीज की एक इम्प्लीकेशंस ली, और उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि शायद ऐसे ऑब्जेक्ट शायद मौजूद हों, अगर ये थ्योरी सही है, जो इतने डेंस हो जाएं, जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाए कि उसमें से रोशनी भी एस्केप ना कर पाए। अब ये जो है बहुत अजीबोगरीब किस्म का ऑब्जेक्ट, ये प्रिडिक्शन थी, और आइंस्टाइन खुद उसका ख्याल था कि इस किस्म का ऑब्जेक्ट हमारी कायनात में नहीं होगा। लेकिन उसके कई सालों के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने चीजें वर्कआउट की, और ये प्रेडिक्शन आना शुरू हुई कि शायद इस किस्म के सितारे जो हमारे सूरज से काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, जब उनका इख्तिताम होगा तो वो एक ऐसा कोर या ऐसी चीज़ बचेगी उसकी कि जिसकी ग्रेविटी जो है वो, या उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, वो रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ होगी। और क्योंकि कोई चीज़ रोशनी से ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकती, तो उससे कोई चीज़ भी एस्केप नहीं कर पाएगी अगर आप उसके करीब चले जाएं। तो ये जो ब्लैक होल्स हैं, ये प्योरली उनकी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी, मगर 1950s और खासतौर से 1960s के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को ऑब्जर्वेशनल एविडेंस उसके सिलसिले में मिलना शुरू हो गया। वैसे ये अच्छी मिसाल है कि आप आइंस्टाइन भी हो सकते हैं, मगर कायनात को आइंस्टाइन को फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब यह है कि आप बड़े से बड़े साइंसदान हो सकते हैं, लेकिन साइंस उसी डायरेक्शन में जाती है जहां पर एविडेंस ले जाए। तो अब हमें यह पता है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं, और इस सिलसिले में काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो कायनाती गपशप के वो भी मौजूद हैं। ख़ासतौर से ये वीडियो कि ब्लैक होल जो हैं उनका हमें किस तरह से पता है कि वो मौजूद हैं कायनात में। अब इसकी 2 मैं छोटी सी मिसालें दे दूं कि वाकई
ہم ڈائریکٹلی بلیک ہول کو تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں سے تو روشنی بھی نہیں نکل سکتی، لیکن اس کے قریب جو مٹیریل ہے جب وہ اس کے اندر جانے سے پہلے وہ ایک اکریشن ڈسک بناتا ہے، اور اس اکریشن ڈسک میں اتنی زیادہ رفتار ہوتی ہے، اتنی زیادہ فرکشن ہوتی ہے مٹیریل کی کہ وہ جو مٹیریل ہے وہ روشنی دیتا ہے، خاص طور سے ایکس ریز وغیرہ میں۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے جو بلیک ہول دریافت ہوئے تھے، ایک مشہور ہے سگنس X1 کے نام سے جو ہماری اپنی کہکشاں میں ہے، وہ ہم نے اس طریقے سے دریافت کیا اس کے جو مٹیریل ہے جو بلیک ہول کے گرد اس کی اکریشن ڈسک سے۔ پھر کچھ ہی سال پہلے آپ نے غالباً سنا ہوگا گریویٹیشنل ویوز کے سلسلے میں، جو بڑے بلیک ہولز ہیں جب وہ کولائڈ ہوئے، ان کے کولیجن کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اسپیس ٹائم میں، اور اس کی بھی پریڈکشنز جو ہیں وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ہیں، اور ہماری اپنی جو نرگس ماول والا ہیں وہ بھی ایک اس ٹیم کا جو حصہ تھیں جس نے یہ گریویٹیشنل ویوز پہلی دفعہ دریافت ہوئیں، اور وہ گریویٹیشنل ویوز بلیک ہولز کی پریڈکشن تھی کہ اگر دو بلیک ہولز ٹکرائیں تو اس قسم کی پرٹربیشن ہوگی جو اسٹرانومرز نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، اس کے بیچ میں بھی ایک بڑا سارا بلیک ہول جس کو سپر میسو بلیک ہول کہتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب کہکشاں جو ہیں وہ کلیکشن ہے ستاروں کا۔ ہمارا اپنا سورج جو ہے وہ صرف ایک ستارہ ہے، اور ہماری جو کہکشاں ہے جس کو نام ہم ملکی وے دیتے ہیں، اس میں تقریباً 200 ارب یا 200 بلین ستارے موجود ہیں۔ اور ہمارا جو اپنا سورج اور نظام شمسی ہے وہ گیلیکسی کے بیچ میں نہیں، بلکہ ہم گیلیکسی کے کافی باہر کے علاقے کی طرف ہیں، بلکہ ہم جو ہیں یعنی کہ ہمارا سورج وہ گیلیکسی کے بیچ سے تقریباً 27,000 یا 27,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی جو کہ بڑی تیزی سے چلتی ہے، جس کی تقریباً سپیڈ ہے 3 لاکھ یا 300,000 کلومیٹرز فی سیکنڈ، اس کو بھی 27,000 سال لگتے ہیں ہماری اپنی کہکشاں کے بیچ سے ہم تک پہنچنے میں۔ تو ہم جو ہیں بیچارے ذرا ایک آرڈینری سا ایک باہر کی طرف ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہم رہتے ہیں۔ اچھا، ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے وہ ایک ڈسک شیپ کی ہے ایک لحاظ سے، اور اگر آپ گرمیوں کے موسم میں جون، جولائی، اگست وغیرہ میں اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں کسی ڈارک جگہ سے تو آپ کو ایک بینڈ نظر آئے گا۔ اس کو ہم ملکی وے بھی کہتے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ ہم اپنی کہکشاں کے بیچ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ڈسک ہے وہ آپ کو آسمان پر نظر آ رہی ہے۔ اب ہم تو اس کے اندر موجود ہیں، ہم اپنی کہکشاں کو باہر سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہم گرمیوں کے موسم میں اپنی کہکشاں اس کے اندر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ جو کانسٹلیشن ہے سیجیٹیریس، ہماری کہکشاں کا جو سینٹر ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے جہاں پر کانسٹلیشن سیجیٹیریس ہے۔ ہم گیلیکسی کے بالکل بیچ میں اپنی نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کے درمیان میں ویزیبل لائٹ جو ہے وہ بہت ساری گیس اور ڈسٹ کی وجہ سے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے، لیکن اسٹرانومرز نے مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر ستارے جو ہیں گیلیکسی کے سینٹر میں وہ کس طرح سے موو کر رہے ہیں، اور اس کے تحت جب اس کا ہمیں آربٹ نظر آ جائے تو ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ہماری کہکشاں کے کیا چیز موجود ہے۔ تو اسٹرانومرز نے پتہ لگایا، جب انہوں نے ستاروں کی موومنٹ دیکھی ہمارے گیلیکسی کے بیچ میں، تو لگا یہ کہ اس کے بیچ میں کوئی کافی بڑی ساری چیز موجود ہے، لیکن وہ ہمیں نظر بالکل نہیں آ رہی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ کافی چھوٹا ہے، بلکہ ہمارے نظام شمسی کے بھی بہت چھوٹا، بلکہ مرکیوری کے آربٹ سے بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ انڈیکیشن تھی کہ ہماری گیلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول تقریباً جس کا مادہ یا جس کا میس جو ہے وہ 4 ملین گنا ہے ہمارے سورج سے، اور اس کا سائز مرکیوری کے آربٹ جتنا۔
اور یہ جو سینٹرل آبجیکٹ ہے جس کو ہم سپر میسو بلیک ہول کہہ رہے ہیں، ہماری کہکشاں کے جو بیچ میں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا روشنی کے حساب سے، اس کو اسٹرانومرز نے نام دیا ہے سیجیٹیریس اے اسٹار۔ بلکہ اس کی جو ڈسکوری ہے اس کے سلسلے میں دو لوگوں نے نوبیل پرائز شیئر کیا تھا 2020 میں، اینڈریا گیٹس اور رائنہارڈ گینزل نے۔ انہوں نے یہ ستاروں کی جو میجرمنٹ تھی سیجیٹیریس اے اسٹار کے گرد، یہ انہوں نے لی تھی۔ ویسے تو اسٹرانومرز جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ واقعی ایک سپر میسو بلیک ہول جو ہے وہ ہماری ملکی وے کے سینٹر میں موجود ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں نوبیل پرائز بھی دے دیا۔ پھر بھی ایک لحاظ سے یہ جو آبزرویشنز تھی اس کی وہ انڈائریکٹ تھیں، کیونکہ ہمیں اس بلیک ہول کا اس لیے پتا تھا کیونکہ وہاں پر ستارے جو ہیں وہ کسی ایک انویزیبل چیز کے ذریعے وہاں پر وہ آربٹ کر رہے تھے، اور اس کی سپیڈ سے ہم نے اس کا میس بیچ والے آبجیکٹ کا پتہ کیا۔ لیکن پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں اسٹرانومرز نے پتہ کرنا شروع کیا کہ تقریباً ہر گیلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ یہ جو ہماری اپنی ملکی وے کا سپر میسو بلیک ہول ہے وہ ریلیٹیولی مادے کے حساب سے، میس کے حساب سے وہ چھوٹا ہے۔ تو کچھ سال پہلے اسٹرانومرز نے ایک زبردست قسم کی ایک ٹیکنیک لی، اس کو کہتے ہیں ویری لارج بیس لائن انٹرفیرومیٹری۔ نام کی فکر نہ کریں، لیکن اس کا بیسک اس میں جو ٹیکنیک تھی وہ یہ تھی کہ اسٹرانومرز نے مختلف ریڈیو ٹیلیسکوپس جو زمین کے اوپر موجود ہیں، انہوں نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا، بلکہ یہ تقریباً 7 ریڈیو ٹیلیسکوپ یا 8 ریڈیو ٹیلیسکوپس ہیں، انہوں نے اس کو لنک کیا۔ اس لحاظ سے جو ہماری پوری زمین ہے وہ ایک طریقے سے ایک ٹیلیسکوپ کا ڈیٹیکٹر بن گئی۔ یہ بہت مشکل ٹیکنیک ہے، اور یہ جو ٹیلیسکوپس تھیں وہ 4 مختلف کانٹیننٹس کے اوپر تھیں، اور یہ 8 مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو اس کی ٹیکنیک بہت مشکل تھی، لیکن وہ کامیاب رہی۔ اس ٹیلیسکوپ نے، اور اس کا نام دیا، یہ جو کمبائنڈ ٹیلیسکوپ ہے، ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ۔ تو جیسے کہ اس کا نام ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ اس لیے تھی کہ وہ بلیک ہولز کے جو بالکل باہر کا علاقہ ہے، ایونٹ ہورائزن کے باہر کا، یہ اس کو ایک لحاظ سے امیج کر سکے۔ تو کچھ سال پہلے ایک کہکشاں ہے M87، یہ ہم سے تقریباً 55 ملین لائٹ ایئرز ہے، 55 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور اس کے جو بیچ میں بلیک ہول ہے وہ ہمارے والے بلیک ہول سے کافی زیادہ بڑا ہے، بلکہ اس کا جو میس ہے وہ تقریباً 6.5 بلین ٹائمز سورج سے زیادہ میس ہے۔ یاد رکھیں، کمپیریزن میں ہمارا جو اپنا ملکی وے کا بلیک ہول ہے وہ 4 ملین یا 4 ملین ٹائمز ہے ہمارے سورج سے زیادہ اس کا میس۔ اور اس کا جو سائز ہے M87 کے بلیک ہول کا، وہ تقریباً جو نیپٹون کا آربٹ ہے یا ہمارے نظام شمسی کے سائز کا اتنا بڑا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے ذرا آپ سوچیں کہ ہمارا اپنا جو سورج ہے، ہمارا جو اپنا نظام شمسی ہے، اس میں سورج ہے جس کا 1 ماس ہے، 1 سولر میس، اور ہمارے نظام شمسی کا جو آربٹ ہے نیپٹون کا، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف سورج ہی ہے جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ چیز ہے۔ یہ جو M87 کے بیچ میں جو بلیک ہول ہے سپر میسو، وہ 6.5 بلین ٹائمز ہمارے سورج سے زیادہ میسو ہے، لیکن اس کا جو ایونٹ ہورائزن کا سائز ہے نیپچون کے آربٹ جتنا۔ تو بیسکلی آپ اتنا زیادہ میس آپ فٹ کر رہے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے اندر۔ اس وجہ سے یہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں وہ حیرت انگیز قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال تو یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نے پہلی دفعہ ایک بلیک ہول کے جو ایونٹ ہورائزن کی بالکل باہر کی جو روشنی ہے یہ اس نے لی، اور یہ بہت مشہور تصویر ہے کیونکہ یہ ہمیں پہلی دفعہ نظر آیا ساری پریڈکشنز کے حساب سے کہ آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی اس نے جو پریڈکشنز دی تھیں کہ کس طریقے سے بلیک ہول کے گرد روشنی پائی جائے گی، یہ بالکل ان پریڈکشن سے میچ کر گئی۔
اب ٹھیک ہے، وہ تو M87 کے سپر میسو بلیک ہول کی بات ہو گئی، لیکن ابھی پچھلے ہی مہینے اسٹرانومرز نے یہ جو ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے سیجیٹیریس اے اسٹار، یہ جو ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، اس کا جو سپر میسو بلیک ہول ہے، اسٹرانومرز نے اس کی تصویر بھی ریلیز کی۔ اب اس سلسلے میں آپ اس کی تصویر دیکھیں اور میں کچھ چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویزیبل لائٹ نہیں، یہ وہ روشنی نہیں جو میں اور آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ریڈیو ویوز میں ہے۔ تو یہ جو تصویر ہے یہ انہی ریڈیو ٹیلیسکوپس کے کمبینیشن سے لی گئی۔ اب اس کے علاوہ آپ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے بیچ میں ایک لحاظ سے بلیک ہول ہے جس کا شیڈو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے قریب آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے جو بلیک ہول کے اندر نہیں گئی۔ تو باقی جو روشنی بلیک ہول میں گئی وہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک لحاظ سے یہ آپ کو اس کے بالکل ایونٹ ہورائزن کے باہر کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ عجیب و غریب قسم کی بھی چیز ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایگزیکٹلی جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی پریڈکشن ہے یہ بالکل اس کو میچ کرتی ہے۔ تو یہ ایک فیسنیٹنگ چیز تھی کہ جب اسٹرانومرز نے اس قسم کی آبزرویشن لی تو انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ یہ جنرل تھیوری سے یہ اس کا غلط ثابت کرے گی، یا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بالکل جنرل تھیوری کی جو پریڈکشنز ہیں یہ اس کے حساب سے ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ یہ بالکل اس کی پریڈکشنز کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب ذرا آپ ایک منٹ کے لیے ذرا پاز لیں اور آپ سوچیں کہ اسٹرانومرز کو آج سے 100 سال پہلے تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بلیک ہولز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب نہ صرف یہ، اب اسٹرانومرز نے میتھمیٹکلی وہ پریڈکٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف بلیک ہول کو انڈائریکٹلی آبزرو کیا بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی اس کے بلیک ہول کے بالکل باہر کی جو روشنی ہے اس کو انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا۔ اب ہماری اپنی جو ملکی وے کا بلیک ہول ہے، جیسا میں نے کہا، وہ M87 کے بلیک ہول سے کچھ 2000 گنا چھوٹا ہے، لیکن یہ ہم سے بہت قریب بھی ہے، تقریباً بیلنس آؤٹ کر جاتا ہے کہ اس کا ڈسٹنس، کیونکہ تقریباً وہ 2000 گنا اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو دونوں تصویریں ہیں، اگر آپ M87 کے ایونٹ ہورائزن کی تصویر دیکھیں اور ہماری اپنی جو کہکشاں ہیں اس کے ایونٹ ہورائزن کی تصویر دیکھیں، تو ایک لحاظ سے وہ آپ کو ایک ہی جیسے اسکیل پر نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور حیرت انگیز چیز ایک لحاظ سے کہ یہ جو دونوں بلیک ہولز کی تصویریں ہیں ایونٹ ہورائزن کے باہر کی، یہ دونوں کافی حد تک ایک جیسے ہیں۔ حالانکہ ایکٹیویٹی کے حساب سے M87 کا جو بڑے والا سپر میسو بلیک ہول ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر گر رہی ہیں، اس گیلیکسی کے اندر جیٹس بھی نکل رہے ہیں، اور ہمارے جو ملکی وے کا بلیک ہول ہے وہ ریلیٹیولی کافی خاموش ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تصویر دیکھتے ہیں وہ دونوں اوورآل ایک ہی قسم کے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملکی وے کا بلیک ہول ہے یہ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے ذرا تھوڑے ان ایکٹیو بلیک ہول یا تھوڑے خاموش بلیک ہولز ان کو آبزرو کرنے کا۔ سیجیٹیریس اے اسٹار، یہ جو ہمارا سپر میسو بلیک ہول ہے، یہ جو اس کے ایونٹ ہورائزن کی تصویر ہے، اس میں دو اور چیزیں آبزرویشنلی میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اورینٹیشن ہے، یہ جو بلیک ہول ہے وہ فیس آن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کے سیدھ میں اس کے آگے سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ خیال یہ ہے اسٹرانومرز کا ابھی ارلی آبزرویشنز کے حساب سے کہ اس کی اورینٹیشن ہماری ڈسک سے پرپینڈیکولر ہے۔ اب اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پرپینڈیکولر ہونی چاہیے، لیکن یہ چیز ایک آبزرویشنلی ہمیں نظر آئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس ریڈیو امیج کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ ہاٹ سپاٹس نظر آ رہے ہیں یا کچھ ناٹس سی نظر آ رہی ہیں۔ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ناٹس ہیں وہ واقعی اصل میں ناٹس ہیں یا وہ جس طرح سے اسٹرانومرز نے ڈیٹا کو کمبائن کیا، کیونکہ یہ بہت 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 مشکل کام ہے۔ تو اسٹرانومرز کا خیال یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے جو ماڈلز ہیں
جو اس ڈیٹا کو کمبائن کرتے ہیں مختلف ٹیلیسکوپ سے، شاید یہ اس کا آرٹیفیکٹ ہو. لیکن یہ جو ناٹس ہیں وہ اس کے جو گرد جو گیسز ہیں جس کی وجہ سے یہ روشنی آ رہی ہے، یہ ایکچوئل میں ناٹس بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی ہمیں اس کے بارے میں اور پتا کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی یہ کچھ اس ڈسک کے اندر یا اس ایریا کے اندر جو ہیں یہ ناٹس موجود ہیں. اب اس قسم کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایبسلیوٹلی انکریڈیبل ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک منٹ، اسٹرانومرز نے یہ جو M87 ہے جو اتنی دور تھے 55 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ، اس کے بلیک ہول کی تصویر جو ہے وہ ہماری ملکی وے کے بلیک ہول سے پہلے کیوں ملی؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب اپنی گیلیکسی کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں درمیان میں ہیں، کیونکہ ہم باہر سے نہیں دیکھ سکتے، ہم گیلیکسی کے ڈسک کے تھرو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو M87 کا بلیک ہول ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو ایونٹ ہورائزن ہے وہ کافی دور تک جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو چیزیں گھوم رہی ہیں وہ ریلیٹیولی آہستہ ہیں کمپیئرڈ کہ ہماری اپنی ملکی وے کے آس پاس کے ایونٹ ہورائزن کے گرد جو چیزیں گھوم رہی ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ تیزی سے ہیں. اس کا کیا امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسٹرانومرز یہ مختلف ٹیلیسکوپس، یاد رکھیں کہ یہ 8 ٹیلیسکوپس کا ڈیٹا کمبائن کرتے ہیں، اور ان تمام 8 کی 8 ٹیلیسکوپس جو ہیں ان کو ایگزیکٹلی ایک وقت پر ایک جگہ پر دیکھنا ہے، اور وہ بالکل ملی میٹر تک جو ہیں ان کی جو الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اب اگر اس کے آگے سے چیزیں زیادہ تیزی سے بدلتی ہیں، جیسے ہماری اپنی ملکی وے کا جو بلیک ہول کے آگے کی کنڈیشنز ہیں، تو ان کو ان چیزوں کو سٹیبلائز، اس قسم کی تصویر کو سٹیبلائز کرنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے کمپیئرڈ کے M87 کے بلیک ہول جس میں چینجز آتی ہیں دنوں کے حساب سے. اب یہ یورپین اسپیس آبزرویٹری جو ہے اس نے یہ مثال دی ہے، جو میرا خیال ہے بہت اچھی مثال ہے، کہ یہ اگر آپ دیکھیں ساتھ میں ویڈیو، جس میں یہ ہے کہ اگر اس پہاڑی کے آگے سے بادل ذرا زیادہ تیزی سے چینج ہو رہے ہیں تو اگر آپ مختلف امیجز کمبائن کریں گے تو آپ کو زیادہ مشکل ہوگی ریلیٹیولی ایک ایسی پہاڑی جہاں پر بادل جو ہیں وہ ریلیٹیولی آہستہ سے بدل رہے ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ملکی وے کا جو بلیک ہول ہے اس کا امیج کرنا اس ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے ذریعے زیادہ مشکل تھا ریلیٹیو کے M87 کے بلیک ہول کا. چلیں یہ تو ڈیٹیلز کی بات ہو گئی، لیکن آپ ذرا تھوڑا سے اس کے لارجر پکچر کی طرف دیکھیں کہ آج سے 100 سال پہلے تک تقریباً جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وجہ سے یہ خالی پریڈکشن تھی بلیک ہولز کی ایگزسٹنس کی. لیکن اتنے عرصے میں نہ صرف اسٹرانومرز کو اس قسم کے آبجیکٹس مل گئے، بلکہ یہ جو کولیبوریشن ہے جس کے اندر تقریباً 300 ریسرچرز 13 ملکوں کے مل کے انہوں نے یہ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا کام کروایا، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ جو بلیک ہول کے بالکل ایونٹ ہورائزن کے باہر کا علاقہ ہے اس نے اس کی تصویر بھی لی. ایک لحاظ سے یہ سائنس اور ہیومینٹی یہ اس کی بہترین مثال ہے.